2.1 डोमेन नंबर 2 के वनरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर आज हम वनरेबिलिटी स्पेशल कंसिडरेशंस देखेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने होते हैं। जब भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं तो किन चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना होता है एज़ फार एज़ द वनरेबिलिटीज़ आर कंसर्न। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्केड्यूलिंग। अब टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ वनरेबिलिटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो चीज़ों का कंसिडर करना होता है उसको आपने ये देखना होता है कि जब आप स्कैन शुरू करेंगे तो उसका इम्पेक्ट आपके ऑपरेशंस के ऊपर क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कैन जो है वो हम हमेशा ऑफ पीक आवर्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं ताकि हम मिनिमाइज़ कर सकें किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शंस को। रेगुलरिटी भी उसकी हमने डिफ़ाइन करनी होती है कि हम वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, जस्ट टू इंश्योर कि हमारे कंटिन्यूसली हम जितनी भी वनरेबिलिटीज़ हैं उसको हम कॉन्स्टेंटली देखते रहें। अब इसके एग्जांपल ये है कि हम जब भी कोई स्केड्यूल करते हैं एक फुल नेटवर्क स्कैम उसे वीकेंड के अंदर करेंगे ताकि बिज़नेस ऑपरेशंस हमारे कम से कम अफेक्ट हों। अब अगर इस चीज़ को डिटेल में देखें एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के अंदर तो आपको पता है कि जब भी आप स्कैन्स को शुरू करते हैं कुछ स्कैन्स इंटेंसिव होते हैं, कुछ जो स्कैन्स हैं वो आपके पीसी की रिसोर्सेज वगैरह बहुत कंज्यूम करते हैं, तो उससे आपके जो ओवरऑल ऑपरेशंस हैं ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स वो अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटीवायरस के स्कैन्स को स्केड्यूल किया हुआ है ड्यूरिंग द रेगुलर वर्किंग आवर्स, तो कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इतने इंटेंसिव होते हैं कि वो आपकी जितनी भी कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं उसको 60 to 70% यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। अब जब वो स्कैनिंग शुरू होती है बैकग्राउंड में तो आपका काम अफेक्ट होता है क्योंकि आपके पीसी की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है ना। इमेजिन अगर आप इसी तरह के ऑपरेशंस अपने डेटाबेसेस के ऊपर शुरू कर दें और वो काफ़ी इंटेंस किस्म का स्कैन हो, तो आपको जो आउटपुट आएगी किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू जो उस डेटाबेस को रीच कर रही है वो स्लो हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम स्केड्यूल करते हैं उन्हें ऑफ आवर्स में जब आपके पीसी ऑफ हो, या फिर आप उसे करते हैं स्केड्यूल ड्यूरिंग दी वीकेंड्स या अर्ली मॉर्निंग बिफोर दी एम्प्लॉयज़ वुड अराइव इन दी ऑफिस। तो स्केड्यूलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि किस टाइम पे आप डिफ़ाइन कर रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स हैं जब आपने उन पीसीज़ को या उन सिस्टम्स को अफेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है कि हाउ वनरेबिलिटी स्कैनिंग इंटीग्रेट्स विद डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, के आपकी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में किस तरह से इंटीग्रेट होती है आपकी वनरेबिलिटी स्कैनिंग। अब इसके अंदर भी हम मिनिमाइज़ करते हैं डिस्ट्रप्शन, स्कैन करते हैं जो कि इंटरफेयर ना करें आपके क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस के साथ, और हम आईटी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हम कोई भी मेंटेनेंस विंडो जब डिफ़ाइन करें वो टाइम ना हो जब आप अपने कोई इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई भी वनरेबिलिटी स्कैन कंडक्ट करते हैं तो हम एक मेंटेनेंस विंडो डिफ़ाइन करते हैं ताकि आपके किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम्स को अफेक्ट ना किया जा सके। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी एक मेजर सिस्टम अपग्रेड करना है और आपके सारे लोग उसी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो आप कभी भी उसे नॉर्मल ड्यूटी आवर्स में स्केड्यूल नहीं करते। उसकी एक एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपने फायरवॉल्स को अपग्रेड करना है, अब जब भी फायरवॉल्स अपग्रेड होंगी तो उसे एक रीस्टार्ट चाहिए होता है, और बाय द टाइम जब आपकी दो फायरवॉल्स हैं फॉर एग्जांपल जब वो अपने सारे अपडेट्स करके वापस आएंगे, इन द मीन टाइम आपके पास नेटवर्क पे कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। अब अगर आपका कोई पीक पीरियड चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एंड ऑफ द मंथ है और आपके अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह डाउन हो जाते हैं तो आपके काफ़ी सारी चीज़ों पे उसका अफेक्ट पड़ता है। आपके पे चेक्स रुक जाते हैं, आपकी सैलरी कैलकुलेशन, आपके बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसलिए हम सिस्टम्स को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद द आईटी टीम्स कि हम उस चीज़ को देख सकें कि कौन सा बेस्ट टाइम है जब हम ये डिफ़ाइन करें। अगर बहुत ही क्रिटिकल हो तो लंच ब्रेक जो होती है यूजुअली हम उसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं कि वील ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश दी अपग्रेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, या कोई भी जो भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। अब आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है कि बाज़ों का जब आप कोई अपग्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें फ़ेल हो जाती हैं या आपको उन चीज़ों का पता नहीं होता, पहले आपने फोर्स ही नहीं किया होता,
تو آپ کو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم اس سے سکسیزفلی اپ گریڈ نہ کر سکے تو پھر اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کے آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد آتی ہے پرفارمنس ہے کہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے ولنریبلٹی اسکیننگ کا آپ کے سسٹمز کی پرفارمنس کا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ریسورسز یوٹیلائزیشن ہے انٹینسو ہوتی ہیں. لوڈ بیلنسنگ آپ کو دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ اس کا لوڈ بیلنس کریں کسی اور سسٹمز کے اوپر تاکہ آپ کی جو سروسز ہیں وہاں سے چلتی رہیں. اب اس کے اندر ہم اسٹیگرنگ کرتے ہیں اسکین ڈیفرنٹ سسٹم کے اوپر ویریس نیٹ ورک سیگمنٹس کے اوپر جس کے اندر ہم نے سیگمنٹیشنز وغیرہ کی ہوتی ہیں تاکہ ہم لوڈ کو بیلنس کر سکیں. پریکٹیکل ایگزامپل اس کی اس طرح ہوگی کہ اگر آپ کے پاس ایکٹیو ڈائریکٹری ہیں آپ کے نیٹ ورک کے اوپر اور آپ کی 2 ایکٹیو ڈائریکٹریز ہیں جو کہ AD1 اور AD2 ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کی AD2 جو ہے وہ پورے نیٹ ورک کا لوڈ اٹھا سکتی ہے کہ نہیں, یا آپ کا DNS سرور پورے نیٹ ورک کا لوڈ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ جب آپ ایک سرور کو اپ گریڈ کریں گے تو آٹومیٹیکلی جب وہ اپیئر ہوگا کہ وہ رسپونڈ نہیں کر رہا یا اویلیبل نہیں ہے تو سارا لوڈ آپ کے دوسرے سرور کے اوپر جائے گا. تو آپ کو اس چیز کو وہاں پہ اس سے حساب سے کنٹرول کر کے چلانا ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں سینسٹیوٹی لیولز. اب سینسٹیوٹی آف دا ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ. جب بھی آپ اسکین کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کیا ان سسٹمز کے اوپر کوئی ہائیلی کانفیڈینشیل یا کانفیڈینشیل انفارمیشن تو نہیں ہے جو کہ آپ کے اسکین کی وجہ سے کسی طرح لیک آؤٹ ہو. ہائیلی سینسٹیو سسٹم کوشن آپ کو رکھنی ہوتی ہے اسکیننگ سینسٹیو کرٹیکل اور ڈیٹا ہینڈلنگ کی کہ آپ کے اسکین کرنے سے ان کے ڈیٹا کی ہیلتھ کے اوپر کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں آنا چاہیے. اسی لیے ہم اس طرح کے سسٹمز کو لمیٹڈ اسکین کرتے ہیں جہاں پہ کسی بھی قسم کی پرسنل یا فائنینشیل ڈیٹیلز اپیئر ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد سیگمنٹیشن ہوتی ہے جس کے اندر ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نیٹ ورک کو انٹو اسمالر سیگمنٹس تاکہ ہم افیکٹولی اسے اسکین کر سکیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ کی یونیورسٹی ہے یا کوئی کالج ہے اس کے اندر اگر آپ نے VLANs ڈیفائن کیے ہوئے فار فیکلٹی اسٹاف اینڈ اسٹوڈنٹس, تو اس کے اندر اگر آپ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو صرف ہٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ صرف اسے اسکین کریں گے تاکہ آگے باقی چیزیں افیکٹ نہ ہو. ٹارگیٹڈ اسکیننگ ہوتی ہے اسپیسیفک نیٹ ورک سیگمنٹ کی تاکہ کم سے کم لوگ اور اسکوپ اس کا کم ہو جو اس سے افیکٹ ہوں. آئسولیٹڈ نیٹ ورک کے اوپر اسپیشل اٹینشن ہوتی ہے. کچھ کے اوپر آپ کو زیادہ چیزیں مانیٹر کرنی ہوتی ہیں, کچھ کے اوپر آپ کو کچھ چیزیں مانیٹر کرنی ہوتی ہیں. جیسے کہ اسٹوڈنٹس یوزلی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے ایکٹیویٹیز, ان کی طرف سے اسکیننگ, ان کی طرف سے پینیٹریشنز وغیرہ وہ زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو فیکلٹی اینڈ اسٹاف. تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کتنی انٹینس قسم کی آپ اسکیننگ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا. سیگمنٹیشن کے اندر نیٹ ورک کو ہم ڈفرینٹ زونز میں ڈیفائن کر دیتے ہیں تاکہ ہم جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں اس کے حساب سے ڈیوائڈ کر کے اسے اسکین کرتے رہیں. اب اس کے اندر ریگولیٹری ریکوائرمنٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جہاں ہمیں ایڈہیئر کرنا ہوتا ہے کوئی بھی لیگل اور ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو جب بھی ہم کوئی چیز اسکین کرتے ہیں. اب جیسے کہ اس کے اندر اگر ہم نے کمپلائنس ہے GDPR ہے, HIPAA ہے یا PCI ہے, کریڈٹ کارڈ وغیرہ کا, تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس کے سٹینڈرڈز کے حساب سے ہے, کیا ہم اتنا ڈیٹیل میں اسکین کر سکتے ہیں کہ نہیں. جو اپلیکیشن اسکین کر رہی ہیں وہ کوئی ڈیٹا تو اپنے پاس کیپ نہیں کر رہی. اگر کوئی اپلیکیشنز آپ کی انکرپٹڈ ڈیٹا ہے تو اسے یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اس کی رپورٹ کس طرح جنریٹ ہوگی تاکہ وہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے حساب سے صحیح ہو. فار ایگزامپل جب ہم اسکین کرتے ہیں یا ریکارڈ کرتے ہیں کوئی بھی ان اکارڈنس ود کریڈٹ کارڈ کی, اس کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ نے ڈیٹا کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ یہ کریڈٹ کارڈ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو اس کی ساری انفارمیشن کو اسی طرح کریٹیکلی سیف رکھنا ہوتا ہے. اب اسی طرح ہمارے پاس 2 قسم کے اسکین آتے ہیں, ایک انٹرنل اسکین ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل اسکین ہوتا ہے. اب ان دونوں کے بیچ میں جو فرق ہے وہ ہے کہ انٹرنل اسکین جو ہے وہ انٹرنل نیٹ ورک کی اسکیننگ کے لیے ہوتا ہے, جبکہ جو ایکسٹرنل اسکین ہے وہ آپ اس طرح کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے آپ کی آرگنائزیشن کو اسکین کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے پاس کس قسم کے ریزلٹس آتے ہیں. اب اسے آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں جس طرح ہم ایکٹیو یا پیسیو اسکیننگ کرتے ہیں. ایکٹیو اسکیننگ ہو گئی جو کہ ہم ایکچولی سسٹم کے اندر جاتے ہیں, لیکن انٹرنل اسکیننگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہم اپنی ولنریبلٹیز نیٹ ورک کے اندر ہی خود سے ڈھونڈیں. ایکسٹرنلی بھی آپ کو بعض اوقات اپنے نیٹ ورک کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی اپلیکیشنز ایکسٹرنل ورلڈ کو فیس کر رہی ہیں, جیسے کہ آپ کے ویب سرورز ہیں, آپ کے ایکسچینج میل باکسز ہیں, وہ ساری چیزیں کہ باہر لوگوں کو کس طرح نظر آ رہا ہے, اور آپ کہ نیٹ ورک کو اگر کوئی باہر سے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاس کون کون سی انفارمیشن اپیئر ہو رہی ہے.
اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایکسٹرنل اسکین کو ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے نیٹ ورک کی ولنریبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. جو بھی ہماری چیزیں انٹرنیٹ کو فیس کر رہی ہیں, کوئی اوپن پورٹس ہیں, کوئی ان پیچڈ ویب اپلیکیشنز ہیں, یا کوئی ویب اپلیکیشن جو ہم نے بنائی ہے اس کے اندر کسی قسم کی ولنریبلٹی ہو, اسے ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ایجنٹ ورسز ایجنٹ لیس. اب یہ میتھڈ ہے تاکہ ہم کلیکٹ کر سکیں ولنریبلٹی ڈیٹا یوزنگ ایجنٹس یا ایجنٹ لیس آن دی ڈیوائسز. ناؤ بہت ساری ڈیوائسز نیٹ ورک کے اوپر ہوتی ہیں, کچھ کے اوپر آپ ایجنٹ ڈال سکتے ہیں, کچھ کے اوپر آپ ایجنٹ نہیں ڈال سکتے. اب ایجنٹ بیسڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں اسکیننگ, جہاں پہ ڈیپر انسائٹ ہمیں سافٹ ویئر یا اپلیکیشن کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر ہم ایک ایجنٹ انسٹال کرتے ہیں. ایجنٹ لیس جو ہے وہ ایزیئر ٹو ڈپلوائے ہے, کیونکہ اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی ایجنٹ کو انسٹال نہیں کرنا ہوتا. اب ایگزامپل ہے کہ ایجنٹ بیس اسکیننگ کریٹیکل سرورز وغیرہ کے لیے ڈیٹیل ولنریبلٹی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. وائل یوزنگ دی ایجنٹ لیس اسکین کو براڈر نیٹ ورک رینج کے اوپر کوریج ملتا ہے. اب ڈیٹیل میں اگر اس کی ایگزامپل دیکھیں تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیفرنٹ سرورز ہیں, کوئی سرور آپ کا ونڈوز پہ ہے, کوئی میک آپریٹنگ سسٹم پہ, کوئی لینکس پہ ہے, کوئی آپ اور بھی آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں, یا آپ کوئی ایسی اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کو ڈیٹیل اسکین چاہیے, تو اس کے لیے ہمیں اس کے ایجنٹ انسٹال کرنے ہوتے ہیں. اب لازمی نہیں ہے کہ جو بھی چیز آپ نے کوئی بھی ایک ریموٹ ڈیوائس کو اسکین کرنا ہو اس کے ایجنٹس بھی ریلیز کیے گئے ہوں. تو جن چیزوں پہ ہم اسکین کر لیتے ہیں اس سے ہمیں اس ڈیوائس کے اوپر ذرا ڈیپر انفارمیشن مل جاتی ہے, اسے ہم بہتر طریقے سے اسکین کر سکتے ہیں, اور وہ کانسٹنٹلی سرور کو اپڈیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے جو بھی کوئی کرٹیکل وارننگز یا وہاں پہ انڈیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں. ایجنٹ لیس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈیوائسز ہیں جیسے آپ کی آئی او ٹی ڈیوائسز ہیں, یا آپ کے پرنٹرز ہیں, یا آپ کے ایکسیس پوائنٹس ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں, انہیں ہم ویسے ہی ان کی ہارٹ بیٹ کے تھرو اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے سٹیٹس کے بارے میں پتہ لگ سکے, جس کے لیے آپ نے کامن ایک پروٹوکول SNMP ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, وہ دیکھی ہوگی, جس کے تھرو ہم ان ڈیوائسز کی انفارمیشن وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس پھر آتا ہے جس کریڈینشلز ہیں اور نان کریڈینشلیٹڈ جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں. اب اسکین اگر ہم کر رہے ہیں وداؤٹ لاگ ان کریڈینشلز, ایکسیس ہمیں اتنی ڈیپ نہیں ملے گی جتنی ہمیں کریڈینشلیٹڈ ڈیوائسز کے اوپر ملے گی. اب کریڈینشلیٹڈ اسکین ہے, یہ پرووائڈ کرتا ہے ڈیٹیلڈ انفارمیشن اباؤٹ لاگنگ ود این آتھورائز کریڈینشلز. نان کریڈینشلیٹڈ اسکین جو ہے وہ لمیٹڈ انفارمیشن دے گا. ایگزامپل ہے رننگ کریڈینشلیٹڈ اسکینز آن انٹرنل سسٹمز, ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کی ولنریبلٹیز کو, کیونکہ جو بھی اس کے اوپر سسٹمز انسٹالڈ ہیں, کنفیگرڈ ہیں, اور پیچڈ ہیں. اب اس کی ایگزامپل ایک ریئل لائف کے اندر یہ ہوگی کہ آپ نے اکثر ایکٹیو ڈائریکٹری کے اوپر سروس اکاؤنٹس دیکھیں. اب سروس اکاؤنٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی بلیک بورڈ چل رہا ہے, جو کہ کانٹینٹ مینجمنٹ, جو کورس مینجمنٹ سسٹم ہے جس کے اوپر آپ کورسز وغیرہ مینیج کرتے ہیں, تو اب اگر آپ نے یوزرز کی اوتھینٹیکیشن کروانی ہے ایکٹیو ڈائریکٹری کے اوپر, اور بلیک بورڈ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ اکاؤنٹ ایکٹیو ہیں کہ نہیں, تو آپ ایک سروس اکاؤنٹ بنا کے بلیک بورڈ کے اندر ڈالتے ہیں کہ اگر آپ نے یوزرز کی اس چیز کو چیک کرنا ہے کہ وہ کرنٹلی ایکٹیو ہیں کہ نہیں, تو اس سروس اکاؤنٹ کے تھرو آپ ان کی ڈیٹیلز وغیرہ ایکٹیو ڈائریکٹری سے لیں گے. اب آف کورس آپ کو ایک سیکیور اکاؤنٹ چاہیے جس کے تھرو آپ اسے یہ ایکسیس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو صرف چیک کر سکے کہ وہ اکاؤنٹ ایکٹیو ہے کہ نہیں, ڈسیبلڈ کے ہے کہ نہیں, ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو کسی بھی کریڈینشلیٹڈ اکاؤنٹ کے تھرو ملے گی. نان کریڈینشلیٹڈ اکاؤنٹ کے تھرو آپ کو بیسک انفارمیشن مل سکتی ہے, لیکن اکثر نیٹ ورکس کے اوپر وہ بھی بلاک کی جا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ایکٹیو یا پیسو. ڈفرینس ہے, پیسو کے اندر ہم صرف مانیٹر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ آتے جاتے صرف ٹریفک کو دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, صرف آپ اسے مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن پیسو کے اندر آپ صرف اسے دیکھ رہے ہیں. ایکٹیو کے اندر آپ ایکچولی پیکٹس کو کیپچر کر کے آپ اس کی ڈیٹیلز, اس کے بارے میں کہ اس پیکٹ میں کیا ڈیٹیلز تھیں, اس کی پروٹوکولز کیا تھی, اس کے اندر کیا کمیونیکیشن ہو رہا تھا, سورس کیا تھی, ڈیسٹینیشن کیا تھی, پورٹ کیا تھی, اس کا میسج کا ID کیا تھا, وہ کتنی دیر تک اسٹیبلش رہا اس کا, تو وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں ہمارے پاس ایکٹیو میں آتی ہیں. پیسو جو ہے لیس انٹروسیو ہے, یہ اس کے اندر ولنریبلٹیز مس ہو سکتی ہیں, تو صرف ہم اسے نارمل اسکیننگ کے لیے یوز کرتے ہیں. ایکٹیو کے اندر مور کمپریہنسو ہوتا ہے, ڈسٹرپٹیو ہوتا ہے, نیٹ ورک پرفارمنس کو افیکٹ کرتا ہے, جیسے کہ ہم اپنا وائر شارک یا دوسرے سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس اسٹیٹک آتا ہے اور ڈائنامک آتا ہے.
اب اسٹیٹک اور ڈائنامک کے اندر یہ ہے کہ یہ اپروچ ہے ولنریبلٹی ٹیسٹنگ کی، جس کے اندر ہم کسی بھی اپلیکیشن کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ اس کا جو کوڈ ہے وہ کیا اسی طرح پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں۔ اب اسٹیٹک انالیسس کے اندر ہم ریویو کرتے ہیں سورس کوڈ کو، اس کی بائنڈریز کو، ولنریبلٹیز کو، وداؤٹ ایگزیکیوٹنگ دا کوڈ، کیونکہ ہم اسے صرف دیکھ رہے ہیں کوڈ کو، جیسے کہ پروگرامر نے کوئی بھی کوڈ لکھا ہے اسے ہم ڈائریکٹلی صرف کوڈ کو اسکین کر لیتے ہیں۔ ڈائنامک کے اندر ہوتا ہے کہ ہم اس اپلیکیشن کو رن کرتے ہیں اور پھر ہم اسے رننگ موڈ میں چیک کرتے ہیں، جسے ہم فزنگ بھی کہتے ہیں یا ریورس انجینئرنگ بھی کہتے ہیں، کہ جب وہ رن ہو رہا ہے تو آپ اسے کس طرح مانیٹر کر رہے ہیں، اور کیا اس رننگ کوڈ کو آپ ریورس انجینئر کر کے سورس کوڈ تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ کی ایک اپلیکیشن کسی بھی ویب سرور کے اوپر ہوسٹڈ ہوگی تو آپ کو اس چیز کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ سیف ہو، اور اس اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی آپ کی اپلیکیشن کے اندر پینیٹریشن نہ کر سکے۔ ایگزامپل ہے کہ اسٹیٹک انالیسس ٹولز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ یوز ہوتے ہیں اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے اندر یا ولنریبلٹی ارلی ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے، جس کے اندر فزنگ یوز ہوتی ہے، تاکہ وہ جتنی بھی آپ کی اپلیکیشن کے فلاز ہیں اسے وہیں پہ دیکھ سکیں۔ اب ہمارے پاس آتا ہے کریٹیکل انفراسٹرکچر، جس کے اندر سسٹم اینڈ ایسٹس ہوتی ہیں جو کہ اسینشل ہیں کسی بھی آپریشنز کے لیے، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، سوسائٹی یا اکانومی، جیسے کہ پاور گریڈز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پورے سٹیز کو پاور پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہائی سینسٹیوٹی بھی سسٹم آ جاتے ہیں کریٹیکل انفراسٹرکچر، ہم اسکین کر رہے ہیں، بہت آپ کو اس کے اوپر خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی بھی طرح کسی اپلیکیشن کو کریش تو نہیں کر دیں گے۔ آپ کو پراپر پہلے بیک اپس اس کے مینٹین کرنے ہوتے ہیں، بیک اپ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اینڈ دین آپ اس کی اسکیننگ کے لیے جاتے ہیں۔ ٹارگیٹڈ اسکیننگ کے اندر ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک اسپیسیفک چیز کو کسی ایک سرور کے اندر چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف ہم اس چیز کو چیک کریں گے۔ اب پاور گریڈ کے کنٹرول سسٹم کے اندر آپ کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کا ڈاؤن ٹائم بہت بڑے ایریا کو پاور سے محروم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آپریشنل ٹیکنالوجی، اس کے اندر ہارڈ ویئر آ جاتا ہے، سافٹ ویئر آ جاتا ہے، جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کون سی کاز ہے کسی بھی چینج کی، اور مانیٹر کرتا ہے اسے کنٹرول ان کے فزیکل ڈیوائسز کو اور کے ایونٹس کو۔ اسپیشلائز اسکیننگ ٹولز اس کے لیے یوز ہوتے ہیں آپریشنل ٹیکنالوجی انوائرمنٹ کے اندر، جس کے اندر ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کون سی یونیک پروٹوکولز یوز ہوئی ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر، اور ہم ڈسرپشن کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح کے نان انٹروسو ایکشنز کے تھرو۔ اب ایگزامپل ہے کہ اسکین کر رہے ہیں اگر ہم کوئی بھی انڈسٹریل کنٹرول سسٹم، اس کے لیے ہم کوئی بھی نیٹ ورک وتھ ٹول ڈیزائن آپریشن ٹیکنالوجی وغیرہ انوائرمنٹ یوز کرتے ہیں تاکہ ہم ایکوریٹلی ڈسٹرپشنز کو دیکھ سکیں۔ اس کے بعد انڈسٹریل کنٹرول سسٹمز آتے ہیں جسے ہم ICS کہتے ہیں، جو کہ سسٹم یوز ہوتے ہیں انڈسٹریل پروسیسز، فار ایگزامپل مینوفیکچرنگ اور اس کی پروڈکٹ ہینڈلنگ اور اس کی ڈسٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو سیفٹی اینڈ ریلائبلٹی دیکھنی ہوتی ہے، اسکیننگ کر رہے ہوں جب بھی انشور کرتے ہیں کہ وہ انٹرفیئر نہ کرے آپ کی سیفٹی اور ریلائبلٹی آپ کے انڈسٹریل کنٹرول سسٹم کی، اور اگین ریگولیٹری وہاں پہ آپ کو ریکوائرمنٹس کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن، جسے ہم SCADA بھی کہتے ہیں، سسٹم ہے جس کے اندر ہم ICS SCADA اور سسٹمز کو یوز کرتے ہیں انڈسٹری سسٹمز کے اوپر ریئل ٹائم کے اندر۔ اب اس کی کنسیڈریشنز ہیں، نان انٹروسو اسکیننگ ہونی چاہیے جسٹ ٹو میک شور کہ یہ انٹرفیئر نہیں کر رہا ریئل ٹائم آپریشنز کے ساتھ، اور کرٹیکل انفراسٹرکچر کی ڈیٹا پروٹیکشن ہو کہ وہ جتنا بھی ڈیٹا اس کے اوپر آ رہا ہے اس کے اندر اسے میک شور کرے کہ وہ پروٹیکٹ کرے سسٹمز کو اور اس کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کو۔ اس کے بعد آتا ہے سیکیورٹی بیس لائن اسکیننگ، جو کہ ایک بیس لائن ہوتی ہے جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ٹو انشور کہ آپ کی جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ ایک منیمم لیول آف پروٹیکشن کو مینٹین کر رہے ہوں یا اسٹینڈرڈس کو مینٹین کر رہے ہوں۔ اب اس کے اندر کمپلائنس آ جاتا ہے جسے ہم انشور کرتے ہیں کہ دس سسٹم کمپلائی کرے آرگنائزیشن کے سیکیورٹی ریگولیشنز کے ساتھ، اور ہم کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے کیا سسٹمز ابھی بھی ان کمپلائنس ہیں ود دی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اور ناٹ۔ اب اس کے اندر ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی ایک NIST فریم ورک فالو کر رہے ہیں یا کوئی بھی سیکیورٹی فریم ورک یا ISO 27001 فالو کر رہے ہیں، تو وہ کانسٹنٹلی اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹینڈرڈس کو۔ اب اگر آپ نے آج سے کوئی 3 سال پہلے اپنے سسٹمز کو ISO اسٹینڈرڈ کے حساب سے سیٹ اپ کیا تھا، تو آپ کو کانسٹنٹلی نظر رکھنی ہوتی ہے کہ ان کا نیا اسٹینڈرڈ کب ریلیز ہوا ہے اور کیا آپ کے سسٹمز ابھی بھی ان کمپلائنس ہیں ان سارے اسٹینڈرڈس کے ساتھ اور ناٹ۔ اب یہ ہمیں کانسٹنٹلی اس لیے کرنا ہوتا ہے، دو آپ ابھی اس چیز کو اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن
جب بھی آپ کو چینجز کرتے ہیں آپ میک شور کرتے ہیں کہ آپ سٹینڈرڈ کے ساتھ جا رہے ہوں، کیونکہ اگر وہ باڈی آ کے ری ایویلیویٹ کرتی ہے آپ کے سسٹمز کو آفٹر 3 ایئرس تو آپ کے پاس کام بہت سارا بڑھ جاتا ہے. تو اس چیز کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم کانسٹنٹلی اپنے سسٹمز کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے انہوں نے ڈفرینٹ بینچ مارکس دیکھے ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈس دیکھے ہوتے ہیں، جس کے تھرو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن ولنریبلٹی اینڈ اسپیشل کنسیڈریشنس.